today's topic is what makes a power great, or what makes the nation to rise and fall in the historical context and in the modern era. What are those real drivers behind rise and fall of nations? And we will study this subject with reference to USA as well, whether the USA is declining in relative terms or not. अगर हम हिस्ट्री के हवाले से देखें कि what happened in the past, because we believe what happened in the past is going to happen in the future as well, because the historic realities never change. When we study the history, we see that history tells that nations do not prevail by acquiring superior technologies or military capabilities. ये सिर्फ टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट या आपके मिलिट्री पोटेंशियल पर ही डिपेंड नहीं करता किसी कौम का ऊपर इमर्ज करना. इसके अलावा सर्टन करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे. नंबर 2, रियलिटी क्या है कि ग्रेट पावर्स कैन मेक मिस्टेक्स इवन and they can lose wars. But this is not true that this is forever. They can be still triumphant in long-term contests. जैसे जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वार, जापान लॉस्ट द वार, जर्मनी लॉस्ट द वार, लेकिन वक्त के साथ साथ आपने देखा वो फिर अमर्ज हुए. जापान जिससे शिकस्त खाई यूएसए से, उसी के मुकाबले में सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया. जर्मनी जिसने फ्रांस और यूके से शिकस्त खाई, वो इस वक्त यूरोप की सबसे बड़ी पावर है. ये जो राइज एंड फॉल है, इसको कौन सी खसूसियात डिटरमिन करती हैं? माइकल जे मज़ार के अल्फाज में, इट इज़ नॉट मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर दैट मेक्स द क्रूशल डिफरेंस, but the fundamental qualities of a society that generates economic production and technological innovation, social cohesion and national will, dynamic and resilient home front. ये वो खसूसियात होती हैं जो आपकी इकोनॉमिक वर्थ को बनाती हैं, आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को ऊपर लेकर जाती हैं और आपको टेक्नोलॉजिकल एज देती हैं. अगर आप उसकी और बारीकी में जाएं, पोटेंशियल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, उसको किस कदर आप मजबूत करते हैं, and the national cohesion of the state, whether the whole nation is moving in the same direction or not. There are two important national characteristics that may help a nation to rise. पहली बात, a culture of learning and adaptation, और दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई वो है significant diversity and pluralism. national cohesion अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उसके साथ developing a quality to live with other nations in collaboration. When the nations collaborate with other nations, that helps the nations to emerge. अब अगर यूएसए का एनालाइज करें तो इसके बारे में एनालिस्ट समझते हैं कि यूएसए इज डेफिशिएंट इन मैनी ऑफ द क्वालिटीज दैट पावर्ड इट्स राइज ओवर द सेकंड हाफ ऑफ द 20th century. Therefore, USA has to do more than just defense and technologies. वो खसूसियात इतनी अहम हैं कि ये अपनी डिफेंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से हटकर उन पर तवज्जो करनी इसके लिए ज़रूरी है. वो क्या हैं? माइकल जे मज़ार के मुताबिक इनोवेशन एडिक्ट्स, यानी सारी कौम का या एक नेशनल सेंटिमेंट है और जो ट्रेंड है वो इनोवेशन की तरफ होना चाहिए. अगर आप हिस्ट्री में देखें 432 BC जब एथनियंस वर्सेस स्पार्टा जंगें जारी थीं, तो उस वक्त अगर एथनियंस ने स्पार्टा को शिकस्त दी, that was not for the reason that these Athenians, they were having more human power, or they were having more fertile lands, or they were advanced in sciences or the naval build-up. But the distinguishing characteristic with the Athenians were they were enjoying superior quality of social and political system. Same happened after 2000 years when America defeated USSR during Cold War, when America was innovative, productive and energetic. USSR was lethargic and conservative like Sparta. इसी तरीके से अगर rightly guided caliphs in the Islamic history, अगर इन्होंने उस वक्त की पर्शियन और बाइजेंटीन एम्पायर्स को शिकस्त दी, तो वो इसीलिए दी कि इनका सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम में देवर स्ट्रॉन्गर दैन द बाइजेंटीनियंस एंड द पर्शियंस. वो ये नहीं कि टेक्नोलॉजी में कोई एडवांस थे. इसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन हैं डिफरेंट या मल्टी नेशनल कंपनीज हैं, अगर किसी को किसी दूसरे पर एज हासिल है तो वो इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से
جو کہ اپنے ہیومن ریسورس میں وہ ڈیولپ کرتی ہیں یا ایسے ڈیولپڈ ہیومن ریسورس کو انگیج کرتی ہیں یا پرماننٹلی انہیں ٹرین کرتی رہتی ہیں، کیپنگ ان ویو دا گراؤنڈ ریالٹیز اینڈ دا نیڈس آف دا ٹائم۔ دوسری بات، نیشنل ڈائنامزم اینڈ کمپیٹیٹیونیس۔ پھر یہ نہیں ہے کہ دنیا کی بڑی طاقت بننا مقصود ہوتا ہے، آپ نے اپنے کنٹری کو ویلفیئر اسٹیٹ میں لے کے جانا ہے۔ آپ ایک رقبے کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے چھوٹا کنٹری ہیں، یو کوڈ بی اے ویلفیئر اسٹیٹ اینڈ انجوائنگ اے ویری ریسپیکٹیبل اسٹیٹس ان دا کمیونٹی آف نیشنز۔ اس کے لیے ہم مثال دیں گے سنگاپور، ہالینڈ، ساؤتھ کوریا اینڈ سویڈن کی۔ دیز کنٹریز اٹینڈ ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ، اکنامک گروتھ اینڈ ٹیکنالوجیکل سفسٹیکیشن، آل آن اکاؤنٹ آف نیشنل کوہیژن۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ اسپین جو دنیا کی اتنی بڑی امپیریل کولونیل پاور تھا، آلموسٹ سارا لیٹن امریکہ اور سینٹرل امریکہ واز ان اٹس کمانڈ رادر سدرن یونائٹڈ اسٹیٹس۔ تو لیکن اب اپنے وجود کو برقرار رکھنا اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے کیٹالونیا جو کہ اس کے نارتھ ایسٹ کا ایک پروونس ہے، اس کی پارلیمنٹ نے اعلان کر دیا آٹونومی کا اور انڈیپینڈنس کا۔ اینڈ سیم تھنگ ہیپن ود یو کے ایون، کہ اسکاٹ لینڈ اس سے آزادی چاہتا ہے، آئرلینڈ اس سے آزادی چاہتا ہے۔ یہ بڑی پاور جو کہ دنیا کو کنٹرول کر رہی تھی، ابھی فریگمنٹیشن آ گئی۔ پوائنٹ یہ ہے نیشنل کوہیژن ختم ہو رہا ہے۔ جب یہ نیشنل کوہیژن ختم ہوتا ہے تو نہ آپ کی اٹامک پاور کام آتی ہے اور دا ڈیفنس کیپیبلٹیز کام آتی ہیں۔ اسکاٹ لینڈ میں ریفرینڈم ہوا فار انڈیپینڈنس، 48% نے علیحدگی کے لیے ووٹ دیا۔ پھر یہ جب یہ بریکسٹ ہوتا ہے تو ریمین کا ووٹ اسکاٹ لینڈ سے آیا، ریمین کا ووٹ آئرلینڈ سے آیا۔ یہ تو صرف دو اس کے صوبے کہہ لیں، ٹیریٹریز، انگلینڈ اور ویلز، جس کی وجہ سے یو کے قائم ہے۔ اقوام کے لیے رائز کرنے کے لیے، ابھرنے کے لیے میجر کیز کیا ہیں، فیکٹرز کیا ہیں؟ نمبر 1، ڈرائیونگ نیشنل ایمبیشن اینڈ ڈیزائر ٹو انفلوئنس انٹرنیشنل پالیٹکس۔ ایک خواہش ہونی چاہیے، خواہش کے بغیر بنیادی چیز ویسے بھی انڈیویجول کی لائف ہو، آرگنائزیشن کی ہو یا کنٹریز کی ہو، اگر آپ میں ایک خواہش ہی موجود نہیں ہے، ول نہیں ہے، ڈیپلی ایمبیڈڈ ایمبیشن نہیں ہے، تو یو کانٹ موو فارورڈ اینڈ یو کانٹ رائز۔ یہ جو ول ہے، ڈیزائر ہے، دس جنریٹس ڈرائیو ٹو لرن، اچیو اینڈ سکسیڈ۔ پھر وہ ایک فرنٹ پر نہیں، بے شمار فرنٹس پر ایمرج کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو اقوام دنیا میں رائز کرتی ہیں، وہ ایکولی دے آر نائس ان سائنس، دے آر نائس ان انڈسٹری اینڈ دے آر نائس ان آرٹس ایون۔ دوسری خصوصیت جس کی یہ حامل ہوتی ہیں بڑی اقوام، دے شیئر اپارچونیٹیز امنگ دیئر سٹیزنز، کلاس لیس سوسائٹی قائم کرتے ہیں، اور جو بینیفٹس ہیں یا اپارچونیٹی ٹو موو فارورڈ اینڈ ٹو گرو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہیٹریڈ کریٹ کی جو نان وائٹ کمیونٹیز تھیں، اس سے وہ الیکشن تو جیت گئے کہ میجورٹی کے لیے بولے، لیکن اس سے ملک میں ایک کلاس اورینٹیشن ڈیولپ ہوئی اور کوہیژن کو ضرب لگی۔ تو پھر اس طرح کی موومنٹس، بلیک لائفز میٹر، ایشین امریکنز لائفز میٹر پیدا ہوئیں۔ انڈیا میں بھی پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کی وجہ سے ہندو نیشنلزم کو ابھارا گیا، لیکن جو دوسری کمیونٹیز ہیں ان میں ایک ڈسٹریس کریٹ ہوا۔ یہ ایک نیگیٹو چیزیں ہیں جو کہ کسی بھی نیشن کو، کنٹری کو ایک بڑے اونچی سطح پر جانے سے روکتی ہیں۔ لیکن جب یہ اپارچونیٹی شیئر ہوگی امنگ ادر سٹیزنز، جس طرح کہ جاپان نے کیا ڈیورنگ دا میجی اینڈ پوسٹ ورلڈ وار II ایرا، یہ جاپان اٹھا اس لیے کہ اس میں وہ نیشنل کوہیژن اور شیئرڈ اپارچونیٹی کا کانسیپٹ تھا اور ہے۔ نیشنل آئیڈینٹی کو جب مزید آگے دیکھتے ہیں، آٹومن امپائر یا اسپینش امپائر کا جیسے میں نے ذکر کیا، ان کا فال سٹارٹ ہوتا ہے جب ان میں نیشنل کوہیژن ختم ہوتا ہے۔ آٹومن امپائر کی فریگمنٹیشن بھی اسی لیے ہوئی۔ آپ نے جیسے دیکھا کہ عربز ان کے خلاف ہو گئے، ٹرکس کے، ایک ڈویژن آ گئی، وہ جو ایک اسلامک آئیڈیالوجی کی وجہ سے جڑے ہوئے تھے، اس میں دراڑ آ گئی، اور اسی کو پھر استعمال کیا اپوننٹس نے فرسٹ ورلڈ وار میں، عربوں کو ترکوں کے خلاف لڑایا۔ سوسائٹیز رائز ہوتی ہیں جب کمپیٹیٹو ہوں اپنی فطرت میں۔ اگر کمپیٹنس کی بجائے کرپشن سرایت کر جائے تو وہ ان افیکٹو ہو جاتی ہیں، اور یہی چیز USSR میں ہوئی۔ بالآخر USSR ڈس ممبر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان میں بھی یہی جو آرگنائزیشنل کرپشن ہے، اوورآل ان افیکٹونیس ہے، اس وجہ سے اس کی ترقی رکی ہوئی ہے، اور یہ پولیٹیکل کیوس میں آ گیا۔ یہ بالکل رائٹنگ آن دا وال ہے۔
انلیس پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور نیشنل کوہیژن میں یہ کنٹری نہیں جاتا تو یہ اچیو نہیں کر سکتا ان ہائٹس کو اور ان مقاصد کو جس کے لیے یہ کریٹ ہوا۔ جیسے میں نے کہا کہ میجر آبجیکٹو ان کا ہوتا ہے انویسٹنگ ان نیشنل کیپیبلٹیز، فوکس ان اسٹیٹس کا، لیڈرز کا، گورنمنٹس کا ہوتا ہے اپنی جو عوام ہے اس کی جو کیپیسٹی ہے ٹو پرفارم اس کو انہانس کریں، اسی سے نیشن بنتی ہے جس کو ہم HRD کہتے ہیں، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ۔ چھٹی چیز ہے ڈائیورسٹی اینڈ پلورلزم، کہ نیشنل کوہیژن تو اپنی جگہ موجود ہے لیکن اس کے ساتھ دنیا کے ساتھ مل کر جینے کا انداز اور سلیقہ بھی ہونا چاہیے۔ گلوبلائزڈ انوائرمنٹ میں اب دنیا جتنی انٹر ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے اتنی کبھی بھی نہیں تھی، تو لہذا ٹوٹلی آئسولیٹ ہو کر یا دنیا سے ڈسوسیٹ ہو کر یو کانٹ موو فارورڈ ود ان دا کنٹری۔ اگر ڈائیورسٹی کو آپ ٹچ کرتے ہیں، برین کو ہنٹ کرنا ہے irrespective of its color، جغرافیکل ہیبیٹیٹ، لینگویج اور ایتھنک بیک گراؤنڈ، آپ نے سکلز اور پروفیشنلزم کو ہائر کرنا ہے۔ اگر امریکہ امرج ہوا ہے تو اس نے برین کو ہنٹ کیا، یہ ڈائیورسٹی میں گیا، پلورلزم میں گیا، اتنا گیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس کو انڈیا سے لوگ اچھے ملے تو سلیکن ویلی بھر گئی انڈین سے۔ اگر گوگل اوپر گیا ہے تو دیٹ از بیکاز آف دا چائنیز اینڈ دا انڈینز اینڈ مینی ادر پیپل فرام ریسٹ آف دا ورلڈ۔ انہوں نے سکلز کو ہائر کیا، پروفیشنلزم کو ہائر کیا، ناٹ دا کلر اور دا ایتھنک بیک گراؤنڈ۔ لیکن یہی ملک، جیسے میں نے انڈیا کی مثال دی، کہ یہ اپنی ان صلاحیتوں کی وجہ سے امریکہ میں پہنچ گیا، گوگل کا CEO بن گئے، مائکروسافٹ کے CEO بن گئے۔ جنرلی ہم کہتے ہیں کہ ایوری سیکنڈ CEO آف یونائٹڈ اسٹیٹس از فرام انڈیا، دیٹ از آن اکاؤنٹ آف دا پروفیشنل کیپیبلٹیز۔ تو لہذا ڈائیورسٹی اینڈ پلورلزم کیوں؟ دس جنریٹس مور آئیڈیاز اینڈ ٹیلنٹس، میکنگ دا آرگنائزیشن مور کمپیٹیٹیو، بٹ دیر شوڈ بی اے بیلنس بٹوین پلورلزم اینڈ نیشنل آئیڈینٹی۔ یہ نہ ہو کہ وائٹ سپریمیسی کا بھی کانسیپٹ زیادہ چھا جائے اس پر، یا جیسے میں نے انڈیا کی مثال دی کہ وہاں ہندو نیشنلزم چھا جائے اور دوسری کمیونٹیز ہیں ان کو آپ ڈسکریمنیٹ کرنا شروع کر دیں، تو دیٹ از اینٹیتھیسس آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ پھر ساتویں چیز ہے ریفرنس فار ایکسپیریمنٹیشن اینڈ نیو آئیڈیاز۔ یہ اقوام جو ہوتی ہیں یہ نئے آئیڈیاز کو، نئے ایکسپیریمنٹس کو انکریج کرتی ہیں۔ تو اگر ہم USA کی جیسے ہم بات کی کہ اگر USA کا انالیسس کریں ویدر اٹ از ان ڈکلائن اور رائزنگ ان دا ایئرز ہیڈ، انالسٹ کہتے ہیں کہ ان 7 میں سے 5 خصوصیات میں یہ ایٹ رسک ہے۔ وہ کیا ہیں؟ نیشنل ول اینڈ ایمبیشن اس میں ڈکلائن کر رہا ہے، شیئرڈ اپارچونٹی دیٹ از آلسو کمنگ ڈاؤن، انیکویلٹی رائز کر رہی ہے، اور جو اسپرٹ آف لرننگ اینڈ اڈیپٹیشن دیٹ از انکریزنگلی تھریٹنڈ، اور پھر اس میں سوشل اور پولیٹیکل ڈیوائڈ بھی آتی جا رہی ہے۔ یہ وہ ایریاز ہیں یا وہ ایریاز آف کنسرن جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے ہونے چاہیے اگر یہ سپر پاور کے اسٹیٹس کو انجوائے کرنا چاہتا ہے ان دا 21st سینچری اینڈ بیونڈ دا 21st سینچری۔ جو باٹم لائن اس میں ہے دیٹ از کوسچن آف ول۔ دنیا میں ہر چیز کا تعلق یہ ہے کہ آپ کے اندر برننگ ڈیزائر کتنی ہے، کتنی شدت کے ساتھ آپ کسی چیز کو ریئلائز کرنا چاہتے ہیں۔ دس اے کوسچن آف ول اونلی۔ ہینس دا پرائمری تھریٹ ٹو USA ڈائنامزم اینڈ کمپیٹیٹیو اسٹینڈنگ ناٹ کمنگ فرام ود آؤٹ بٹ فرام ود ان۔ اس کو اگر کوئی چیز شکست دے گی باہر سے نہیں دے گی، اس کے اندرونی ان کمزوریوں کی وجہ سے اس کو شکست ہوگی۔ Therefore, the change in the character of American society is the question of will and resolve, not potential. And for that reason, equally in Pakistan, potential موجود ہے لیکن resolution کی کمی ہے، will کی کمی ہے، اور یہی درست ہے for the rest of the world.